बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अज़ीज़ों, मैं मोहम्मद इफ्तिखार आपके अपने चैनल हिस्ट्री एंड स्टोरीज़ में हाज़िर हूँ। दोस्तों, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे हुकूमत किस्त नंबर 9 के साथ हाज़िर हैं। रावी का बयान है, जब हमारे घोड़े इसके पीछे भागते भागते थक गए तो हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने आखिर इस सवार को आवाज़ दी और फरमाया कि ए दौड़ने वाले सवार और ए बहादुर जुर्री शख्स, अरहमुर्राहिमीन तुझ पर रहम फरमाए, ज़रा ऐस्ता ऐस्ता चल और सबक रवि को काम में न ला। ये सुनकर वो सवार खड़ा हो गया। आप जिस वक्त इसके पास पहुँचे तो देखने से मालूम हुआ कि वो सवार हज़रत उम्मे तमीम हज़रत खालिद बिन वलीद की ज़ौजा मोहतरमा हैं। आप इन्हें पहचान कर इनसे फरमाया, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों हमारे आगे आगे दौड़ी चली जा रही हो? उन्होंने कहा, ए अमीर, मैंने जिस वक्त आपकी आवाज़ सुनी कि खालिद दुश्मनों के नरगे में फंस गए तो मैं अपने दिल में ख्याल किया कि इनके पास तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैसोए मेंबर मौजूद हैं। वो कभी भी दुश्मनों के किसी तरह मगलूब होने वाले नहीं हैं। अचानक मेरी निगाह इस ख्याल से फिर के आपके कुल्लाह मुबारक पर, जिसमें वो कामिल मशकें मौजूद हैं, पड़ी तो मैं फ़ौरन समझ गई कि आप आज इसे यहीं भूल गए हैं। मैं इसे लेकर, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अजल तमाम आपके पास पहुंचाना चाहती हूँ। आपने फरमाया, उम्मे तमीम, तुम्हारा ये काम महज खुशनुदी बारी ताला के लिए है। अल्लाह तबारक ताला तुम्हें इसके जज़ाए खैर अनायत फरमाए। हज़रत उम्मे तमीम कहती हैं कि मैं किबला मज़हज की औरतों की जमात के साथ चली जा रही थी। हमारे घोड़े परिंदों की तरह हवा में उड़ रहे थे, हत्ता कि हम एक लड़ाई के मैदान में, जहां गुबार उड़ रहा था, पहुंचे। यहाँ नेज़ों की नोकें और तलवारों की धारें हर चारों तरफ सितारों की तरह चमक रही थी, मगर मुसलमानों की कोई आवाज़ कान में नहीं आती थी। हमने इसे बुरा समझा और कहा कि दुश्मन मुसलमानों पर गालिब आ चुके हैं। इस वक्त हज़रत उबैदा बिन जर्राह अमीर लश्कर ने तकबीर के नारों के साथ हमला कर दिया। इन्हीं के साथ तमाम मुसलमान भी हमलावर हो गए। हज़रत राफ़े बिन उमैर अल-ताई कहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल मायूस हो चुके थे कि हमने अचानक तकबीर और तहलील की आवाज़ें सुनी और समझ लिया कि बारी ताला जल्ला जलालहू ने हमारे लिए फ़ौज भेज दी है। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मुसलमानों ने चारों तरफ से मुशरिकों को घेर घेर कर मारना शुरू कर दिया। तलवारें बढ़ बढ़ कर कफारों के सर तोड़ने लगी। आवाज़ें बुलंद हुईं और एक शोर बर्पा हो गया। हज़रत मसअब बिन महारब यश्करी कहते हैं कि मैंने सलेब परस्तों को देखा कि उन्होंने दुम दबा के भागना शुरू कर दिया, और हज़रत खालिद बिन वलीद को देखा कि आप अपनी ज़ैन पर नहायत साबित कदमी के साथ चारों तरफ नज़रें दौड़ा रहे थे ताकि मालूम कर सके ये आवाज़ें किसकी हैं और कहाँ से आ रही हैं। आप ये मालूम करने की कोशिश कर रहे थे कि एक सवार गर्दो गुबार से निकलकर रोमियों को चीरता फाड़ता हमारी तरफ आता दिखलाई दिया, हत्ता कि इन तमाम रोमियों को जो हमारे गिर्द जमा थे मार मार कर मैदान साफ कर दिया। हज़रत खालिद बिन वलीद फ़ौरन इसकी तरफ बढ़े और दरियाफ्त किया, कै बहादुर और शेर दिल सवार तू कौन है? उसने कहा, या अबा सुलेमान, मैं आपकी ज़ौजा यानी आपकी बीवी उम्मे तमीम, मैं जनाब का वकुल्लाह मुबारक लेकर हाजिर हुई हूँ, जिससे आज जनाब बारी ताला जल्ला जलालहू की तरफ तोसल ढूंढते और जिसकी वजह से दरगाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद और नुसरत तलब किया करते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआओं को कबूल करते और दर्जात तक पहुँचाते हैं। अब आप इसे लीजिए, अल्लाह की कसम, इसी शिदनी अमर के लिए आप इसे भूल आए थे जिसे आप देख रहे हैं। ये कहकर उसने पेश किया। हज़रत उम्मे तमीम कहती हैं कि जिस वक्त मैंने वो कुल्लाह मुबारक शरीफ दे दिया तो हजूर पर नूर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैसुए मुबारक से एक कूदती हुई बिजली की तरह नूर चमकने लगा। रसूलुल्लाह की ज़िंदगी की कसम, हज़रत खालिद बिन वलीद ने इस टोपी को अपने सर पर रखा ही था कि आपने एक हमले के अंदर दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए और अगली सफ़ों को मार मार कर पिछली सफ़ों में जा मिलाया। मुसलमानों ने भी आपके साथ एक नहायत जान तोड़ हमला किया। अब थोड़ी ही देर गुजरी थी कि रोमियों ने पीठ फेर फेर कर भागना शुरू कर दिया। कश्तों के पश्ते लग गए, जख्मियों और कैदियों की कतारें बंध गईं। असहाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ से इन पर हर तरफ से हलाकत छा गई।
سب سے پہلے بھاگنے والوں میں جبلہ بن اہم تھا اور اس کے پیچھے پیچھے نصرانی عرب۔ کہتے ہیں کہ جب علم بردران توحید صلیب پرستوں کے تعاقب سے واپس آئے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید نیز آپ کے تمام ساتھیوں نے تمام مسلمانوں اور ابو عبیدہ بن جراح کو سلام کیا اور خدا و توانا و برتر کا شکر ادا کر کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے حضرت خالد بن ولید کی طرف دیکھا تو آپ کا تمام بدن گلاب کا ایک پھول بنا ہوا تھا۔ آپ نے ان سے مصافحہ کیا، فتح پر مبارکباد دی اور فرمایا، یا ابو سلیمان، تم نے سوزش دل کو بجھا لیا اور اپنے مولا کریم کو راضی کر لیا۔ پھر مسلمانوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا، میری رائے ہے کہ ہم اس وقت کنسرین عواصم کی طرف چلیں اور لوگوں کو قتل کر کے مال غنیمت حاصل کر لیں۔ مسلمانوں نے کہا، یا امین الامت، آپ کی رائے بہت زیادہ زبردست اور اچھی ہے۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبیدہ بن جراح نے بہادران اسلام میں سے کچھ لوگوں کو منتخب کر کے ان پر حضرت ایاز بن غانم کو سردار مقرر کیا اور انہیں اپنی فوج کا ہر اول بنا کے آگے آگے چلنے کا حکم فرمایا۔ جس وقت یہ تمام لشکر کنسرین اور عواصم کی حدود میں پہنچا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے حکم دیا کہ اس شہر کے بڑوں کو قتل اور چھوٹوں کو قید کر لو اور ان کا تمام سامان لوٹ لو۔ مگر جس وقت اہل کنسرین نے انہیں دیکھا تو دروازے بند کر لیے اور صلح کرنے اور جزیہ دینے کے لیے راضی ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے بھی اسے منظور کر لیا اور ایک صلح نامہ مرتب کر کے جس میں ہر بالغ اور جوان شخص پر حضرت عمر کے حکم کے بعد موجب 4 دینار، اگر دینار نہ ہو تو 48 درہم مقرر تھے، ان کے حوالے کر دیا۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بسلسلہ روات سلمان بن علی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ کنسرین اور حاضر کے قیدیوں میں بھی شامل تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے جب مال غنیمت کا 5واں حصہ دربار خلافت میں روانہ کیا تو ان کے ساتھ قیدیوں کو بھی روانہ فرمایا۔ جس وقت حضرت عمر کے سامنے پیش کیے گئے تو ہم نے سنا کہ ہم نشینوں سے فرما رہے تھے کہ میری رائے میں یہ آتا ہے کہ ان قیدی کو مدرسہ میں مقرر کر دو تاکہ ہمارے آدمی اس سے تعلیم پاتے رہیں۔ اور اس کے بعد مجھے زین بن ثابت کو سپرد کر دیا اور فرمایا کہ تم اس قیدی کو ابن حارث انصاری کے گھر میں داخل کر دو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت رسالت مآب کے عہد مبارک نیز زمانہ خلافت حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق قیدی اسی مکان میں رکھے جاتے تھے۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے جب کنسرین کے شہر کو صلح سے اور گرد نواح نیز مزارہ کو غلبے سے فتح کر لیا اور مال غنیمت حاصل کر کے اس کا خمس حضرت عمر کی خدمت میں روانہ کر دیا گیا تو آپ نے صحابہ رسول کو جمع کر کے یہ فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ مشورہ کرنے والا بے خوف ہوتا ہے، اور باری تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے نبی محمد کو مخاطب کیا ہے، یعنی ان سے کام میں مشورہ کرو۔ اس لیے میں آپ حضرات سے مشورہ کرتا ہوں کہ ہم اب آیا حلب اور اس کے قلعوں کا رخ کریں یا انطاکیہ اور اس کے بادشاہوں اور فوجوں کی طرف بڑھیں، یا تیسری صورت یہ ہے کہ پیچھے کو لوٹ جائیں۔ مسلمانوں نے جواب دیا کہ اے امیر، ہم حلب اور انطاکیہ کس طرح جان سکتے ہیں؟ حالانکہ شیرز، حمات، ستن، حمص اور جاسیہ کی صلح ناموں کی میعاد ان قریب ختم ہونے والی ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ان لوگوں نے اپنے اپنے قلعوں کو مضبوط، شہروں کو سامان رسد سے محفوظ اور اپنی فوج کو کیل کانٹے سے لیس کر رکھا ہے۔ اگر ہم دوسری طرف بڑھ گئے تو ہمیں خوف ہے کہ جو ممالک ہمارے قبضہ میں ہیں انہیں یہ لوگ تخت و تاراج کر کے نہ رکھ دیں، خصوصاً بائلبک والے، کیونکہ وہ بنسبت دوسروں کے زیادہ سخت اور کثیر فوج کے مالک ہیں۔ ہماری رائے یہ ہے کہ ہم انہی کے ملکوں کی طرف رخ کریں اور انقضاء مدت کے بعد اعلان جنگ کر دیں۔ ممکن ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ہمارے ہاتھوں سے فتح کرا دیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اس رائے کو مناسب سمجھا اور انہی شہروں کی طرف کوچ کر دیا۔ یہاں آ کر دیکھا تو واقعی ان لوگوں نے اپنے آپ کو سامان جنگ سے آراستہ اور رسد وغیرہ کے لیے گیہوں اور جو جمع کر رکھے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا سب سے پہلے قصد حمص کی طرف تھا۔
یہاں آ کے دیکھا تو ان لوگوں نے سب سے زیادہ قلعہ بندی کر رکھی تھی اور اپنے آپ کو بہت زیادہ مضبوط اور قوی بنا رکھا تھا۔ بادشاہ نے خود شاہی گھرانے کا ایک جنرل مریث نامی جو نہایت سخت اور قوی تھا، ایک جرار فوج کے ساتھ اس شہر کی اعانت کو روانہ کر دیا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے یہ دیکھ کر حضرت خالد بن ولید کو حمص کا محاصرہ کرنے کے لیے فرمایا اور انہیں یہاں چھوڑ کر خود بائلبک کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ جس وقت اس کے قریب پہنچے تو یہاں سوداگروں کا ایک بہت بڑا قافلہ، جن کے پاس کھچر، نیز دوسرے چوپائے اور تجارتی مال تھا، اور جو ساحل سے اتر کر بائلبک جا رہا تھا، نظر پڑی۔ آپ نے انہیں دیکھ کر دریافت فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں اور کیسا مجمع ہے؟ لوگوں نے کہا کچھ معلوم نہیں کہ کون لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان کی خبر لانی چاہیے۔ چند سوار فوراً اس کی طرف گئے اور یہ خبر لائے کہ یہ رومیوں کا قافلہ ہے جو مال و متاع کے لیے جا رہا ہے۔ شداد بن عدی تنوخی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس قافلے کے پاس زیادہ تر شکر تھی جو یہ سوداگر بائلبک والوں کے لیے تھے۔ یہ سن کر حضرت عبیدہ بن جراح نے فرمایا کہ بائلبک ہمارے لیے دارالحرب ہے، ہمارے ان کے مابین کوئی معاہدہ نہیں، اس لیے یہ مال غنیمت کا مال ہے جو باری تعالیٰ جل جلالہ نے تمہارے واسطے بھیجا ہے، ان سے یہ لے لو۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ نے شداد بن عدی تنوخی سے روایت ہے کہ یہ سن کر ہم نے اس قافلے کو گھیر لیا، اس میں شکر، قند، پشتے اور انجیروں کے 400 بورے تھے، وہ لے لیے اور اہل قافلہ کو گرفتار کر لیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا کہ ان قافلے والوں کو قتل نہ کرو بلکہ فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دو۔ چنانچہ ہم نے سونا، چاندی، کپڑے اور جانور فدیہ میں لے لیے۔ شکر میں ہم نے گھی اور روغن زیتون ملا کر عصیدہ اور فلوج یعنی فلودہ تیار کیا۔ وہیں مسلمانوں نے آپس میں نیزہ بازی کی اور رات بھر قافلے کے گرد جمع رہے۔ صبح ہوئی تو حضرت خالد بن جراح نے بائلبک کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا۔ قافلے کے کچھ آدمی چونکا بھاگ گئے تھے، انہوں نے اہل بائلبک کو قافلے کے تمام حالات سے مطلع کر دیا تھا۔ یہاں ہربیس نے، جو ایک نہایت شجاع اور بہادر جنرل تھا، مسلمانوں کے لشکر کی خبر سن کر تمام آدمیوں کو جمع کر کے مسلح ہونے کا حکم دیا اور اپنے فوج کو ساتھ لے کر قافلے کے چھکے چھڑانے کے ارادے سے مسلمانوں کی طرف چل پڑا۔ اسے یہ خبر نہیں تھی کہ حضرت عبیدہ بن جراح اپنا لشکر لیے ہوئے یہیں آ رہے ہیں۔ ٹھیک دوپہر کے وقت راستہ میں دونوں کا مقابلہ ہو گیا اور دونوں جمعیتوں کے آدمیوں میں سے ہر ایک نے دوسرے کو دیکھا۔ ہربیس کے ساتھ علاوہ ان دیہاتی اور بازاری لوگوں کے جنہوں نے اس کا ساتھ دیا تھا 7,000 باقاعدہ فوج تھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ہر اول نے جس وقت اسے دیکھا تو بلند آواز سے کہنا شروع کیا کہ دشمن کی طرف چلو، دشمن کی طرف چلو۔ اس وقت شاہ سواران اسلام اس طرف دوڑے، بہادروں نے اقدام کیا، نیزے سنبھالے، تلواریں سونتی اور اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ہربیس نے فوج قاعدہ کے مطابق صفیں مرتب کی اور اپنے لشکر کو راستہ کر کے کھڑا کر دیا، مگر اس کی فوج کے بعد افسروں نے اس سے دریافت کیا ان عربوں کے ساتھ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا میں ان کے ساتھ لڑوں گا تاکہ انہیں ہماری طرف آنکھ اٹھانے کی جرأت اور ہمارے ملکوں کی طرف آنے کی ہمت ہی نہ بندھے اور یہ کسی وقت ادھر کا رخ ہی نہ کر سکیں۔ انہوں نے کہا اب تک نہ دمشق والے ان کا کچھ کر سکے، نہ اجنادین کی فوجیں کچھ بگاڑ سکیں اور نہ فلسطین کے لشکر ان کی تاب لا سکے۔ بہتر یہی ہے کہ تو ان سے خواہ مخواہ لڑائی مول نہ لے اور پیچھے ہٹ چل۔ کل جو والی کنسرین حاکم عمودیہ اور نصرانی عربوں کے ساتھ معاملہ پیش آیا ہے اور ان پر جو کچھ گزری ہے، اس سے تو یہ اہل بائلبک بے خبر نہیں ہے۔ اگر اس گروہ نے ان تمام کے دانت کھٹے کر کے رکھ دیے اور انہیں بادل ناخواستہ ان کے مقابلے سے بھاگنا ہی پڑا، مناسب یہی ہے کہ اس تکبر اور غرور کو علیحدہ رکھ کر اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان بچا کر واپس شہر میں ہی چلا چل اور اپنی اس پہلوانی کے ذم میں مت آ۔ ہربیس نے کہا ایسا کچھ نہیں کر سکتا کہ ان غریبوں اور فقیروں سے ڈر کر بھاگ جاؤں۔ نیز مجھے خبر ملی ہے کہ ان کی اکثر جمعیت ان کے سابقہ سردار خالد بن ولید کے ساتھ حمص میں پڑی ہوئی ہے۔
یہ تو بہت تھوڑے سے آدمی ہیں جنہیں حضرت مسیح علیہ السلام نے ہمارے لیے غنیمت بنا کر بھیجا ہے۔ سردار یہ سن کر کہنے لگا، میں اس معاملے میں آپ کی کبھی مطابقت نہیں کر سکتا اور نہ اپنے ساتھیوں کو اس مکر و فریب میں مبتلا کر کے انہیں ضائع کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ شہر کی طرف واپس چلا گیا۔ جس وقت اس نے اپنے گھوڑے کی باگ شہر کی طرف موڑی تو بہت سے آدمی اس کے ساتھ شہر کو لوٹ گئے۔ ہربیس آمادہ جنگ ہوا اور لڑائی کے لیے مسلمانوں کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عبیدہ بن جراح نے بھی اپنی فوج کی صف بندی کی اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، لوگو، اللہ تعالی ہمیشہ تم پر نظر عنایت رکھیں۔ سمجھ لو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر جگہ تمہاری مدد و نصرت فرما کر تمہاری تائید کی ہے اور اس لیے تم نے اس قوم کے اکثر لشکروں کو شکست دے کر پسپا کر دیا ہے۔ یہ شہر جو اس وقت تمہاری آماجگاہ بنا ہوا ہے، ان شہروں کے درمیان میں واقع ہوا ہے جسے تم نے اپنی بل بوتے سے فتح کیا ہے۔ نیز اس شہر کے باشندے یہ نسبت دیگر شہروں کے زیادہ خوشحال اور تعداد و قوت میں بہت زیادہ ہیں۔ تم تکبر و غرور سے دور رہو اور اس بات کا خیال رکھو کہ کس دین سے لڑ رہے ہو۔ اللہ کے دشمنوں سے دل کھول کر لڑو اور اللہ تبارک تعالیٰ کے دین اور اسلام کی مدد کرو تاکہ باری تعالیٰ جل جلالہ تمہاری نصرت و اعنت فرمائیں۔ بڑھو اور بڑھ کے دشمنوں کو لے لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہیں جو ہر طرح سے تمہاری مدد فرمائیں گے۔ یہ کہہ کر آپ نے ایک ہلہ بول دیا اور آپ دشمنوں کے ساتھ تمام مسلمانوں پر پل پڑے۔ حضرت عامر بن ربیعہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی عیش کی قسم، آپ نے لوگوں کو دوڑا کر حملہ کیا ہی تھا کہ رومی پہلے ہی حملے کی تاب نہ لا کر شہر کی طرف بھاگ پڑے۔ ہربیس ایک نہ دو اکٹھے ہی 7 زخم آئے اور اپنے ساتھیوں کو لے کر شہر پناہ کی طرف بھاگا۔ جس سردار نے اسے منع کیا تھا وہ ملا تو اس نے بطور تمسخر دریافت کیا کہ عربوں کی وہ غنیمت جو تو لوٹ کے لایا ہے وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا، مسیح علیہ السلام کی قسم تجھے غارت کریں، وہ میرے ساتھ مزاح کرتا ہے۔ حالانکہ عربوں نے میرے آدمیوں کو مار ڈالا اور میرے اتنے زخم آئے ہیں۔ اس نے کہا، کیا میں نے تجھے پہلے ہی منع نہیں کیا تھا اور کہا تھا کہ تو اپنے اور اپنے ساتھیوں کی جان کو برباد کر کے رہے گا؟ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبیدہ بن جراح بیلبک کی طرف چلے۔ جس وقت آپ شہر کے قریب پہنچے تو شہر پناہ کا دروازہ بند پایا۔ لوگ دہشت زدہ تھے اور انہوں نے شہر کو مضبوط اور مصون کر رکھا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ رومی پسپا ہو کر جس وقت شہر کو لوٹے تو اپنے تمام مویشیوں کو جمع کر کے شہر کا دروازہ بند کر لیا تھا اور ٹیڈی دل کی طرح شہر پناہ کی دیواروں پر چڑھ کے چاروں طرف پھیل گئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے شہر کی یہ مضبوطی، دیواروں کی بلندی، شہر پناہ کی بندش، آدمیوں کی کثرت اور سردی کی شدت جو اس شہر میں ہمیشہ گرمی سردی کی فصلوں میں سردی ہی سردی رہا کرتی تھی، دیکھ کر صاحب اور صاحب الرائے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جمع کر کے مشورہ لیا کہ مجھے ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے۔ تمام نے یہی رائے دی کہ شہر کو محاصرے میں رکھ کر انہیں رسد وغیرہ سے روک دیا جائے، اس صورت میں یہ خود ضیق میں پڑ جائیں گے۔ مگر حضرت معاذ بن جبل کی رائے میں اس تجویز کی خلاف ہوئی۔ آپ نے کہا کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ اس شہر میں اس قدر آدمی ہیں کہ تل دھرنے کو جگہ نہیں، اور مجھے یہ بھی خبر ہے کہ شہر کی آبادی اتنی استحکام کی مشتمل نہیں ہو سکتی، مگر باوجود ان کے اس قدر تعداد کے مجھے امید ہے کہ اگر جنگ ہوئی تو باری تعالیٰ جل جلالہ ہمیں ان پر مدد دیں گے اور اس شہر کو مسلمانوں کے ہاتھ سے فتح کرا دیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اپنے نیک بندوں اور صالحہ شخصوں کو اپنی زمین کا وارث بنایا کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث میرے صالحہ بندے ہوں گے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا، ابن جبل، تمہیں کس طرح معلوم ہوا کہ اہل شہر تنگی اور ضیق میں ہیں اور وہاں ان کی تعداد اتنی ہے کہ اس میں کسی طرح نہیں سما سکتے؟ حضرت معاذ بن جبل نے جواب دیا، اے امیر المومنین، سب سے پہلے مسلمانوں کی فوج میں سے جس شخص نے گھوڑا دوڑا کر رومیوں کا مقابلہ کیا ہے وہ میں ہوں۔ میں جس وقت شہر کی 4 دیواری اور سفید قلعہ کے پاس پہنچا تو میں نے چاہا کہ میں ان کی اگلی صفوں میں جا ملوں تاکہ اس قوم اور اس کے شہر کے مابین حائل ہو جاؤں۔
مگر افسوس میرے پاس کوئی مسلمان نہ پہنچ سکا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ رومی پانی کی روح سیل کی طرح شہر کے ہر دروازے سے گھسے چلے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ شہر والوں نے اس دیہات کے لوگوں سے کھچا کھچ بھر گیا۔ اس کے علاوہ ان کے جانور اور مویشی ان کے مستعد ہیں۔ آدمیوں کی کثرت کی وجہ سے ان کی آوازیں شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ کی طرح سنائی دیتی ہیں۔ آپ نے فرمایا، معاذ، واقعی تم نے سچ کہا اور خوب مشورہ دیا۔ واللہ میں تمہاری ہی رائے کو پسند کرتا ہوں اور باری تعالیٰ جل جلالہ سے مدد و نصرت طلب کر کے توفیق کی درخواست کرتا ہوں۔ دوستو 9 نمبر قسط کا یہی اینڈ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ 10 نمبر قسط کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ دوستو ویڈیو ضرور دیکھیے گا، کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کیجیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا۔